साहब TNS के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। पहला ये कि मौजूदा सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, खासकर वादी कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल है जो इस वक्त जारी है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप यंग और अपनी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस ये इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं सियासत में। जो तस्वुर में नहीं था वो हो गया, और जो हमें एक्सपेक्टेड था कि कंटिन्यूटी होती है नॉर्मल सी की पॉलिटिकल, जो एक्सपेक्टेड कंटिन्यूटी होती है वो ब्रेक हो गई। अ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। अ, हम एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गए। हम इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी अभी महरूम हैं। लेकिन ऐसे ही अवकात जो होते हैं, जो ऐसे वक्त होते हैं, वो डिफ़ाइन, वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में एक वर्ड है पिवटल मोमेंट्स होते हैं हिस्ट्री में। वो डिफ़ाइन करते हैं कि एक कौम या एक रियासत, जम्मू कश्मीर हो या कोई और भी जगह हो, उनका आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा। ये पिवटल मोमेंट्स, क्रूशल मोमेंट्स होते हैं हिस्ट्री में। शायद आज से जब 50-60 साल, 70 साल, 100 साल बाद इन सालों पे एक तारीखी तौर हिस्टोरिकल एनालिसिस किया जाएगा, तो उस वक्त देखा जाएगा कि हिस्ट्री का कर्व इस वक्त चेंज कैसे हुआ, और वो लोगों की बेहतरी की तरफ चेंज हो या लोग फर्दर डिसम्पावर हों। वो कलेक्टिवली इस पॉइंट पे पॉलिटिकल लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप विल बी राइज टू द ओकेजन। हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे, हम रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे, हम ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ अचीवेबल गोल्स को आगे रखेंगे। ये सब डिफ़ाइन करेगा कि हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल कैसे होगा। ये जो रियासत है, इसका सियासी आने वाला मुस्तकबिल कैसा होगा। तो PhD के हवाले से जो इस वक्त सवाल है, एक अलाइंस है के तौर पर काम कर रही है, मुख्तलिफ बयानात भी आ रहे हैं, तो जो आपकी पार्टी, अपनी पार्टी है, इसका स्टैंड बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनका स्टैंड PhD का कि वापस रेस्टोर किया जाए कि जो खसूसी पोजीशन है जम्मू कश्मीर की, तो अपनी पार्टी का ये है कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसे जो सब जुडिस है। तो इस पर क्या आप वैसे एक यंग सियासतदान, सियासी लीडर, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, स्टैंड तो हमारा भी वही है कि जो छीना गया 5 अगस्त 2019 में, उसको वापस दिया जाए। स्टैंड में फ़र्क नहीं है, सच बोलने में फ़र्क है। हमारा पॉइंट बड़ा क्लियर है कि या तो ये ऐवान हिंद में वापस आ सकता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में वापस आ सकता है, या ये मैटर सब जुडिस है इन द सुप्रीम कोर्ट। न ये DDC मेंबरान वापस ला सकते हैं, न ये BDC मेंबरान वापस ला सकते हैं, न पंचायत मेंबरान ला सकते हैं, न MLA हजरात ला सकते हैं जब वो बनेंगे। ये फैक्चुअली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट एक बात है। कहीं पे शायद तल्ख बात हो, अनपैलेटेबल हो, लेकिन वो कहने में बात आती है कि कुछ लोगों को भी सच सुनने की आदत डालनी पड़ेगी और कुछ सियासतदानों को भी सच बोलने की आदत डालनी पड़ेगी। PhD का स्टैंड वही है, लेकिन PhD उसको रिस्ट्रिक्ट एक स्टैंड पे नहीं करती है, वो उसको एक पॉलिटिकल पेडिस्टल बनाना चाहती है। वो इलेक्शंस लड़ना इस वादे पे चाहती हैं कि हम 370-35 से वापस लाएंगे, जबकि वो इक़्तिदार में हो या ना हो उससे कोई फ़र्क 370-35 से पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि उनके दायरे इख्तियार से ये बाहर है, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली। लेकिन वो एक रिवायती वहाँ पे अंदाज़ रहा है। कभी ऑटोनमी पे इलेक्शन लड़ा है, 5-6 इलेक्शन ऑटोनमी पे लड़ गए, शायद 5-6 और वो उनके जहन में है कि वो 370 पे लड़े। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस पीरियड ऑफ हिस्ट्री में हम लोगों को सच ना बोलें, फिर इक़्तिदार के लिए, एक MLA बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, अगर हम फिर से लोगों को एक झूठी उम्मीद दें, झूठी उम्मीद जब कश्मीर में जब जब टूटी है, यहाँ खून खराबा हुआ है, यहाँ एलियनेशन हुई है, इतने हज़ारों नौजवान यहाँ जाम बहक हुए हैं,
اس میں سیاست دانوں کی بھی ایک ان کو گمراہ بھی کیا، جھوٹی امید بھی دی، لیکن مجھے لگتا ہے سٹینڈ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی نظر میں کہ پھر یہ ایک لوگوں کے ساتھ ایک اور دھوکہ ہے؟ دھوکہ اس حد میں ہے، یہ اس تناظر میں ہے بلکہ کہ جو آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہے، آپ اس کا وعدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس چیز پہ لوگوں کا اعتماد مانگ سکتے ہیں جو آپ کے دائرے اختیار سے باہر ہے؟ یہ تو کاپی بک ایک ڈیفینیشن ہے چیٹنگ کی، ٹو ڈیفراڈ اے پیپل۔ سٹینڈ تو بالکل سیم ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ 2019 میں جو لیا گیا وہ واپس دیا جائے۔ وہ کون اس سے اعتراض کرے گا یا کون اس کے مخالف جائے گا؟ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، راستے تو دو ہیں، یا پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ۔ اور ایک ٹائم آئے گا جب پی ایچ ڈی کے کنسٹیٹوئنٹس بھی یہ بولیں گے، نیشنل کانفرنس کی جو تنظیم ہے وہ بھی ایک ٹائم پہ یہ بولے گی۔ نیشنل کانفرنس ایک بہت ہی ریئلسٹک پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ہر ایک کروشل پیوٹل جنکچر جو ہماری تاریخ میں رہا ہے، ان نے ہمیشہ کمپرومائز کا راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ اس وقت بھی سب تنظیموں سے پہلے ایک کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں گے۔ اور آپ میری بات لکھ کے لے لیجئے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں نیشنل کانفرنس کے جو لیڈر حضرات ہیں وہ خود یہ بولیں گے کہ یا یہ سپریم کورٹ واپس دے سکتی ہے یا پارلیمنٹ دے سکتی ہے۔ تو آپ کو، کیونکہ آپ نیشنل کانفرنس میں رہ چکے ہیں، جو حال ہی میں بیان بھی آیا ہے نیشنل کانفرنس کی طرف سے، خاص کر پارٹی کی طرف سے آیا ہے کہ ہم 90 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے، حالانکہ ایک طرف الائنس ہے، دوسری طرف یہ بیان ہے۔ تو کیا آپ کا ماننا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لکھ لیجئے، تو جو مستقبل میں اس قسم کے بیانات آئیں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی اپنی پارٹی، آپ لوگ وہی نیشنل کانفرنس بھی کہیں؟ میں تھوڑا اس میں ٹینجنٹ پہ جاؤں گا۔ اگر جب پی ایچ ڈی بنی تو اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پہلے ہی اس کو انسٹنٹلی اس میں پیپلز کانفرنس کا جانا اپوز کیا تھا، اور پبلکلی اپوز کیا تھا۔ اور ایک انٹرویو میں نے تب کہا تھا کہ پیپلز کانفرنس ول ناٹ لاسٹ ان پی ایچ ڈی، یہ کچھ مہینوں کی بات ہے۔ اور اسی بات پہ پھر مجھ سے ڈسٹنس کیا گیا کہ نہیں جی، پی ایچ ڈی میں ہمیں رہنا ہے۔ یہ پی ایچ ڈی کی جو ایک الائنس کہیے، اس کو کیا کہیں، یہ میرج آف کنوینئنس ہے، یہ ایک مجبوری کی شادی ہے۔ اس میں دلہا بھی مجبوراً بیٹھا ہے، دلہن بھی مجبوراً بیٹھی ہے، اور اس میں جو نکاح پڑھنے کے لیے قاضی بیٹھا ہے وہ بھی گن پوائنٹ پہ بیٹھا ہے۔ یہ فورس میرج اس لیے کیونکہ ایک دوسرے کے عیب چھپانے کے لیے، ایک دوسرے کی کمپلسٹی چھپانے کے لیے۔ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، اگر پی ایچ ڈی نہیں ہوتی تو نیشنل کانفرنس محبوبہ جی کے خلاف بیان دیتی کہ آپ نے پی ڈی پی کے ساتھ الائنس کی۔ اگر پی ایچ ڈی نہیں ہوتی تو محبوبہ جی بیان این سی کے خلاف دیتی کہ آپ نے عمر صاحب کو جونیئر ایکسٹرنل افیئرس منسٹر بنانے کے لیے بی جے پی کے ساتھ۔ تو یہ آپس میں سیز فائر ہے کہ آپ ہماری جو انوالومنٹ ہے وہ نہ بولیے، ہم آپ کی نہ بولیں گے، ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کرتے ہیں، لوگ بھی ذلیل ہمیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ فورس میرج ہے۔ پھر جو ایک بیان آیا ہے ابھی کہ ہم جی 90 سیٹوں پہ لڑیں گے، دیکھیے مجھے جہاں تک فرام ویئر آئی کین گیج اٹ، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب چاہتے ہیں کہ این سی اور پی ڈی پی اکٹھے جو ہے الیکشن لڑیں۔ وہ ہی از آئی تھنک ہی وانٹس دیٹ۔ ان کا آؤٹ لک ابھی اپنی لیگیسی کا ہے، ہی از ایٹ دیٹ اسٹیج آف ہز پولیٹیکل لائف، وہ لیگیسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ عمر صاحب کی کمپلشنس الگ ہیں، عمر صاحب کا آؤٹ لک ڈفرینٹ ہوگا ابھی۔ عمر صاحب کا آؤٹ لک پریگمیٹک ہوگا اپنی تنظیم کے لیے، اقتدار کے لیے۔ اس میں پرویل فاروق صاحب کرتے ہیں یا عمر صاحب کرتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ لیکن مجھے خدا نہ بتائیے، وہ الائنس ہی کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہے۔ پھر تو بس یہ کہتے ہیں جی ہم جی لارجر کاز کے لیے۔ اگر لارجر کاز اتنا لارج ہے تو آپ الگ الگ کیوں لڑیں گے؟ آپ بھی سیکریفائز کیجیے، آپ نے تو لوگوں کو کہا، بیان جاری ہوئے، آپ کو سب نے تو بیان جاری کیے۔ عمر صاحب نے کیا بیان جاری نہیں کیا کچھ مہینے پہلے کہ مجھے لگتا ہے پی ایچ ڈی شوڈ فائٹ ٹوگیدر؟ تو ان 3 مہینوں میں کیا بدل گیا؟ فاروق صاحب نے بیان جاری کیا، محبوبہ جی نے بیان جاری کیا۔
تو آج وہ کیوں مجبور ہو گئے؟ ان کی کون سی ایسی کمپلشنس ہیں؟ ویکنیسز کیا ہیں؟ ان کی سب کی ویکنیسز ہیں. تو میں نے ایک لائٹر وین میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک، اگر آپ کہہ رہے ہیں ہم الائنس میں بھی رہیں گے لیکن ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑیں گے، وہ ایک ویسٹرن ورلڈ میں کانسیپٹ اوپن ریلیشن شپ کا، کہ ہمارا رشتہ تو آپس میں ہے لیکن آپ کسی اور سے بھی رشتہ رکھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ فورسڈ میرج ہے، اوپن ریلیشن شپ ہے. یہ بولنے والی بات ہوتی ہے کہ نظریاتی طور سے کوٹے، بٹ الیکشن فیلڈ میں ہم ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالیں گے. اور انہی مجموعی ڈیسیجنز کی وجہ سے، ہپوکریسی کی وجہ سے کشمیر میں 70,000 نوجوان آج قبروں میں. تو جو حال ہی میں آزاد صاحب نے ایک بیان بھی جاری کیا اور یہ بھی ہنٹ نئی پارٹی نیشنل لیول پر پارٹی بنائیں گے، تو اس کا براہ راست جو یہ یہاں جموں کشمیر پر بھی پڑا ہے، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ جڑ گئے ہیں آزاد صاحب کے ساتھ. تو بیانات بھی جاری ہوئے ہیں، اس میں الطاف صاحب نے بھی بڑا تیز بیان دیا ہے، یا مختلف لوگوں نے بھی بیان دیے. تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، آزاد صاحب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں یہاں کے. ان کا ایک قریباً 5 ڈیکیڈس، 52 ایئرس وہ کانگریس میں رہے ہیں، پالیٹکس میں رہے ہیں، یہاں کے چیف منسٹر رہے ہیں. ہر ایک ان کا اپنا، ان کے اور کانگریس کے بیچ میں کیا وجوہات رہیں، کچھ رہی ہوں گی وجوہات کہ ان نے کانگریس کو 50 سال سے زائد کے بعد کیوں خیر آباد کہا. کچھ وجوہات رہی ہوں گی ان کی. اب ان نے اعلان کیا کہ وہ ایک ملکی سطح پہ ایک تنظیم کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، اور جموں اور کشمیر میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن ہونے والا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہونے والا ہے نہیں، شاید ان کو پتہ ہو، تو اس لیے ایک ترجیح دی جائے گی. دیکھیے، یو کین اگری وتھ آزاد صاحب، یو کین ڈس اگری وتھ. میرا ماننا ہے اس میں تھوڑا شاید انکنوینشنل یا ہٹ کے ہے. ایز اے ینگ پولیٹیشین مجھے لگتا ہے کہ جو کشمیری لیڈرشپ ہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، اور میں بھی اس کا وکٹم رہا ہوں اور شاید کلپریٹ بھی کبھی رہا ہوں. جتنا ہم آپس میں ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ کریں، ویلیفائی کریں، ہمیں کوئی بول دیں جی ٹیم یہ ہے، ٹیم یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، فستانہ ہے، اور وہی آئرونکلی بولتے ہیں جن نے بی جے پی کے ساتھ الائنس کی ہوئی ہے 2 بار. مجموعی طور کلیکٹیولی when we abuse each other، ہم کلیکٹیولی ڈس امپاور کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، اور کلیکٹیولی ہم امپاور ان فورسز کو کرتے ہیں، ان کوارٹرز کو کرتے ہیں جو ہمارے کلیکٹیو انٹرسٹ کے خلاف ہیں. اگر جموں اور کشمیر کے امپاورمنٹ کے خلاف کوئی تنظیم ہے یا فورس ہے، اور وہ دلی میں بیٹھے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کشمیری سب لیڈر ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، تو مجموعی طور دیٹ مین آن دا اسٹریٹ، وہ جو ایک پس ہمت، نا امید ایک عام کشمیری ہماری سڑکوں پہ ہے، این آرڈینری کشمیری، آپ ایک بار خود کو اس کی جگہ رکھیں اور وہ آبزرو کیجئے کہ ہمارے سب لیڈر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں. اور گالیاں کب دے رہے ہیں؟ جب ہم پہ جتنی بڑی مصیبت پڑ سکتی تھی اتنی پڑی. ایک ہی حساب دود ایسے کھانتے دود گارتے دود فرش تائن دود. جموں اور کشمیر جو لوز کر سکتا تھا 2019 میں لوز کیا ہم نے. اس کے بعد آبزرو کیجئے کہ یہ ایک عام آدمی دیکھ رہا ہے کہ جو بزرگ تھے اس گھر کے، جو قائد تھے اس گھر کے، زٹھ یہ مجھ، وہ سب آگ بجھانے کے بغیر، اس کی تعمیر نو شروع کرنے کے بغیر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھال گئے. اب اختلاف ہر ایک جگہ ہے، ہماری تنظیم کا بھی الگ ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے، کسی اور تنظیم کا بھی الگ ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے،
اور ان اسٹینڈ پوائنٹس پہ اگر ایک نریٹو بنے کہ وی ڈس ایگری وتھ یو، آپ ایسا کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، کوئی ہمیں کہیں ہم آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں، وہ بالکل وہ جمہوریت کی ایک اہم ایلیمنٹ ہے، فیکٹر ہے، شان ہے، وہی تو جمہوریت ہے، کمپیریٹیو پرسپیکٹیو، ایک کمپیریزن بٹوین پولیٹیکل پارٹیز، جو ایک عام شہری پھر ایک انفارم ڈیسیجن لے سکے. لیکن چھوڑ دیجیے ایز اے پولیٹیشین، ایز اے ینگ کشمیری، اتنا ایک پلیوٹ ہو گیا ایٹماسفیئر، اتنا ناکشس بن گیا ہے، اتنا ٹاکسک بن گیا ہے کہ ہم آپس میں ہی جھگڑ رہے ہیں. اگر ہم سب نے مجموعی طور کچھ کھویا ہے تو ہم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ مجھے آزاد صاحب کی نیت نہیں پتہ ہے، مجھے آزاد صاحب کے تعلقات ہیں نہیں ہیں، انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں ہے، بیہائنڈ دا سینس کیا، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو آئیڈیا. تاج محی الدین صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس دی ہے، ان نے بھی کچھ کیچڑ اچھالا ہے ہماری تنظیم پہ. دیز تھنگس شوڈ اسٹاپ. یہاں پہ اگر دیکھا جائے سب کمپلیسٹ ہیں اور کوئی کمپلیسٹ نہیں ہے، سب کی ایک انوالومنٹ ہے. کیا کانگریس کی پھر انوالومنٹ نہیں ہے اس ریاست کے ساتھ؟ کیا ہوا 370 میں؟ ان نے ایروژن نہیں کیے. اگر 50 سال سے تو آزاد صاحب بھی کانگریس میں ہے، 370 میں تو 40 سے زیادہ ایروژنس ہوئے. یہاں گورنمنٹ سٹاپل ہوئی. 1987 کا الیکشن رگ ہوا، وہ نہیں ہوا ہوتا، ٹرموائل سٹارٹ نہیں ہوا ہوتا. اس سب میں تو کانگریس کمپلیسٹ ہے. تو اس کوئی دودھ کا دلہا یہاں پہ نہیں، ایوری بڈی ہیز این انوالومنٹ. یہ بڑی ایک چیکرڈ ہسٹری رہی ہے. تو میری گزارش سب سے رہے گی، بڑی مودبانہ گزارش ایز اے ینگ کشمیری، کہ اگر ایک نیا ایک افسانہ شروع کرنا ہے، وی ہیو ٹو اسٹارٹ اے نیو چیپٹر فار دا پیپل آف کشمیر، تھوڑی بردباری اور میگنانیمیٹی کے ساتھ ہمیں لوگوں میں اگر آج اپنی کریڈیبلٹی رکھنی ہے، ہمیں آپس میں ہی گالیاں دینی بند کر دینی چاہیے. جب اپنی پارٹی وجود میں آ گئی تب سے یہ ٹیگ لگا رہے ہیں کہ یہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے. اب آزاد صاحب کی پارٹی میں وجود آنے والی ہے تو اس کو اے ٹیم کہا جاتا ہے، تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے کانگریس کی جو اسٹیٹ انچارج ہے، میں کل ان کا کچھ پڑھ رہا تھا، ان نے کہا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ جی اے ٹیم ہے، یہ جی بی ٹیم ہے. اگر کوئی ایک ایسی تنظیم ہے جس کو کشمیر کی مصیبتوں پہ ایک کمنٹری کرنے کا حق نہیں ہے، وہ کانگریس ہے. جو کانگریس نے جموں اور کشمیر کے ساتھ کیا ہے وہ بی جے پی ابھی شاید 100 سالوں میں نہ کر پائے. یہاں کا فساد، فتنہ اور ٹرموائل تو انہیں کی وجہ سے، یہاں کی جو جاں بحق نوجوان ہوئے انہیں کی وجہ سے، اس میں کوئی شک نہیں. پی اے جی ڈی کے جو کانسٹیٹوئنٹس ہیں، مین کانسٹیٹوئنٹس دو ہیں، این سی اور پی ڈی پی. این سی نے بھی آفیشلی بی جے پی کے ساتھ الائنس کی ہے سینٹر میں. جب ضرورت نہیں تھی ان کے 8 ایم ایل اے یہاں ہوتے تھے، کوئی ضرورت نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی. مفتی صاحب تو شاید یہ کہہ دیں کہ ایک بروکن مینڈیٹ تھا، ہمارے 28 تھے، ان کے 25 تھے، تو ہم نے بہت سوچا لیکن پھر کرنا پڑا. جب نیشنل کانفرنس نے کی اس وقت ان کے 8 ایم ایل اے تھے بی جے پی کے، کوئی ضرورت نہیں تھی کرنے کی. دونوں کنسٹیٹوئنٹس جو پی اے جی ڈی کے ہیں، مین کنسٹیٹوئنٹس این سی اور پی ڈی پی، دونوں نے الائنس کی ہے. تو آپ مجھے ایک چیز بولیے، جب حالات کبھی خراب ہوتے ہیں تو پولیس اگر کسی کوئی ملزم ان کے نظر میں نہیں ہوتا ہے، ایک علاقے میں کوئی جرم ہوتا ہے، تو وہ پہلے کس کو بلا کے لاتے ہیں؟ جن کی ہسٹری ہوتی ہے، ان کو کہتے ہیں ہسٹری شیٹر. تو اس چور کو پہلے بلا کے آتے ہیں، کہتے ہیں تم نے پہلے بھی چوری کی ہے، تم نے یہ چوری تو نہیں کی ہے. ہسٹری شیٹرز. یا جب لا اینڈ آرڈر کہیں پہ کنسرنس ہوتے ہیں، پہلے کن کو آ کے بلاتے ہیں، کاؤنسل کرتے ہیں؟ جن کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. ایک بہت مذاق کی بات ہے کہ جن لوگوں نے الائنس بی جے پی کے ساتھ کی ہے، آج وہی ممبر پہ چڑھ کے باقی لوگوں کو بولنے کہ ہمیں لگتا ہے تم الائنس کرو گے. آپ لوگوں نے تو کی ہے، آپ پہلے اس کا جواب دیجیے، اس وقت کیا مجبوری تھی. لیکن جیسا میں نے آپ کہا، پی اے جی ڈی کا مقصد ہی یہ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے جو ان کے ہپوکریسیز ہیں یا ان کی انوالومنٹ ہے یا ان کی کمپلیسٹی ہے، اس پہ پردہ. ان نے وقتی طور سیز فائر کیا ہے، سروائیول میکینزم ہے ان کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جنید صاحب، آپ ایڈمنسٹریشن کی بات، کیونکہ آپ ایڈمنسٹریشن میں ویسے تھے، ایم او ایس
کی حیثیت سے اس وقت ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ الیکشن کرانے میں نہ کرانے میں جو ایڈمنسٹریشن ہے جو اس وقت چل رہی ہے کہ ان کا رول ہے کہ الیکشن نہ ہو کیونکہ یہ اپنے اپنے کرسیوں پر برجمان رہے. کس حد تک سے؟ دیکھیے یہ تو ایک نیچرل ٹینڈنسی کی بات ہے. ان ایک پولیٹیکل سیٹ اپ میں، ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں جو بیوروکریسی ہوتی ہے، ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ سب سروینٹ ٹو ایک پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے، ایک ڈیموکریٹک ریپرزنٹیٹیو سسٹم ہوتا ہے. ابھی ویسا نہیں ہے. وی آر انڈر ڈائریکٹ رول آف گورنمنٹ آف انڈیا تھرو دی آنریبل ایل جیز ایڈمنسٹریشن، ایک بیوروکریٹک سسٹم. تو یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ اگر اف یو ہیو ٹو پول ٹوگیدر کلیکٹیولی دا بیوروکریٹک انٹینٹ کیا ہے، اوپینین کیا ہے، وائی وڈ دے وانٹ اے ریپرزنٹیٹیو سسٹم. لیکن یہاں الیکشن ہو یا نہ ہو، دس از اے فار لارجر کویشچن. یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ اس سطح سے اوپر کا سوال ہے. یہ ایک سیاسی سوال ہے جس کا جواب یا آکار میں یا انکار میں یہ دلی سے آئے گا. یہ دس ول ناٹ، یہ یہاں پہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہوگی بولیے کرنا ہے کہ نہیں، دس ول کم فرام ڈیلی، وی آل نو دیٹ. لیکن اتنے طویل عرصے تک ایک ریاست کو محروم رکھنا اپنی ریپرزنٹیشن سے، اس ریاست کی ہسٹری دیکھنے کے بعد آپ کا ایک ہمسایہ ملک ہے جس ہمسایہ ملک کا نشانہ یہی رکھا ہے کہ وہاں جمہوریت نہیں ہے، لوگوں پہ تانا شاہی چل رہی ہے، اس نریٹو کو ہم شاید غلطی سے امپاور بھی کریں. جو ہمارا دشمن ملک ہے ان کا جو کہنا ہے اس میں ہم ہی شاید آج کہیں پہ ان کو ایک ایمونیشن دیں. پھر جموں اور کشمیر از دا اونلی مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، یونین ٹیریٹری ہے، فیڈرل یونٹ جو ایک ہے انڈیا کا. جموں اینڈ کشمیر از دا اونلی مسلم میجورٹی یونٹ ان دا یونین آف انڈیا. یہ تاثر نہ دینا کہ باقی سب ریاستوں میں ایک حق ہے کہ عوام سرداری کرے، لیکن وہاں پہ تھوڑے وی ہیو ٹرسٹ ایشوز. تو وہ لوگوں دیٹ از اے ویری رانگ پرسیپشن اینڈ آئی سے دس ایز اے پراؤڈ انڈین. ایک ہندوستانی، میں فخر سے ایک ہندوستانی ہوں اور وقتی طور یا سیزنل نہیں ہوں. ایز اے پراؤڈ انڈین جب ہم بھی باہر جاتے ہیں، جب ہم سے بھی لوگ سوال کریں کہ ہندوستان کی ہر ریاست، ہر یونین ٹیریٹری میں یہ حق ہے کہ ان کی ایک حکومت ہو، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ حق نہیں؟ یہ ایک بہت پیچیدہ سوال تو ہے. آپ مانتے ہیں جو لوگوں کا سوال ہے، یہ گراس روٹ لیول کے لوگوں کا سوال ہے کہ جو پبلک ریپرزنٹیٹیو اور جو بیوروکریٹک سسٹم میں بیوروکریٹ ہوتا ہے بہت فرق ہے. کیونکہ ایک پبلک ریپرزنٹیٹیو کے پاس جاتے ہیں لوگ، دروازہ کھلا ہوتا ہے، تو ان کے پاس بیوروکریٹ کے پاس جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، چاہے وہ ڈی سی لیول ہو یا اور کوئی لیول ہو. تو آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ ان کا اسلم صاحب ڈیفائنڈ رول الگ ہے، ان کی پروفیشنل ڈیوٹیز ڈفرینٹ ہیں. آپ ہمارا دیکھیں، ہمارا کوئی ڈیفائنڈ رول ہی نہیں ہوتا. آپ کبھی میرے گھر آئیں شام کے 11 بجے بھی ایک باغ میں پنچایت چل رہی ہوگی، لوگ بھرے ہوئے ہوں گے. صبح بھی دیکھیں گے، ہمارے یہاں وہ اپوائنٹمنٹ سسٹم نہیں ہوتا. اور بائی دا ویری ورچو آف این الیکٹورل اینڈ ڈیموکریٹک پروسیس، جو ڈیپ روٹڈ گراس روٹس بیسک ایشوز ہوتے ہیں، بائی دا نیچر آف آر پروفیشن وی ہیو اے فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ. ایک بلاک کے حلقے کے محلے میں ہمیں اس محلے کا مسئلہ پتہ ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ ہم کوئی افلاطون ہیں. بائی دا نیچر آف آر پروفیشن، بائی دا نیچر آف آر ایکٹیویٹیز. اور اگر یہ سب سچ نہیں ہوتا پھر آج ہندوستان میں بھی جمہوریت نہیں ہوتی. ہمارے ملک کی قیادت آج کون کر رہا ہے؟ ایک وزیر اعظم کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہیں. اگر حکومتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر پبلک ریپرزنٹیٹیوز کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آج پھر کہیں اور جمہوریت نہیں ہوتی. اور یہ سوچنا،
the most ineffective public government, elected government, is better suited to deliver than a non-political government. تو جنید صاحب یہ جو 3 ٹائر سسٹم جو یہاں عملایا گیا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، چاہے پنچایت پنچ ہو، سرپنچ ہو، بی ڈی سی ہو، ڈی ڈی سی ہو، تو لوگوں کی کیوں ڈیمانڈ ہے؟ اگر یہ سسٹم ہے تو لوگوں کی ڈیمانڈ کیوں ہے کہ جلد جلد الیکشن ہو، جلد جلد ہمارے ریپرزینٹیو، جبکہ ریپرزینٹیو ہے چاہے پنچ سرپنچ سے لے کے ڈی ڈی سی تک، تو میں کس ایک نے ہاں میں ایک چیز پہلے بتا دوں کہ پنچایتی راج انسٹیٹیوشنس یا اربن لوکل باڈیز ایک متبدل نہیں ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے. اٹ از ناٹ این آلٹرنیٹو سسٹم، اٹ از اے ڈیسینٹرلائز سسٹم. اسی سسٹم کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے. لیکن یہ دماغ میں رکھنا کہ ایم ایل اے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس تو بی ڈی سی، ڈی ڈی سی، سرپنچ، پنچ، کارپوریٹر اور میئر حضرات ہیں، تو ہمیں دیٹ از رانگ. اور میں یہ ایز اے میئر کہہ رہا ہوں، یہ متبدل نہیں، ناٹ این آلٹرنیٹو. وہ لیجسلیٹو باڈی ہوتی ہے. یہ اگر ٹائر 3 سسٹم ہے اور ہم کہیں کہ ایک ہی دو ہی پہیوں پہ دو سٹیپس پہ ٹھیک ہے اتنا فی الحال چل جائے گا، یہ پورے ملک میں کچھ سوچ کے تو بنایا گیا ہے نا. پھر بی ڈی سی، ڈی ڈی سی، سرپنچ تو ہر ایک جگہ ہے. سب سے روبس سسٹم تو پھر فار ایگزامپل مہاراشٹر کا مانا جاتا ہے ضلع پریشد کا، تو وہاں پہ تو پھر ایم ایل اے ہی نہ ہوتے، وہاں تو منسٹر اور چیف منسٹر ہی نہ ہوتے. دیر آر ڈفرینٹ رولس. ان کی امپاورمنٹ کا مسئلہ دیکھیے، پوسٹ 74th امینڈمنٹ یہاں جب انیکٹ ہوئی آفٹر 2019، تو بائی ورچو آف 74th اینڈ 73rd امینڈمنٹ، پی آر آئیز اینڈ اربن لوکل باڈیز کانسٹیٹیوشنلی امپاور ہوں. اس میں ایک ٹریڈیشنل ایک ڈبیٹ ہے کہ 3 ایف کہا جاتا ہے، فنڈس، فنکشنس اینڈ فنکشنریز، ان کے ٹرانسفر ہوتے ہیں. تو پہلے اگر افیکٹولی امپاور کرنا ہوتا ہے، پہلے اربن لوکل باڈیز اور رورل باڈیز الیکٹڈ پی آر آئیز کو فنڈس ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، پھر فنکشنریز ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں، اور پھر فنکشن ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں. یہ آل اوور دا کنٹری بھی ایک پرابلم ہے. آئی کیپ میٹنگ مائی کلیگس فرام ادر پارٹس آف دا کنٹری. ایک آل اوور کنٹری بھی ایک ٹریڈیشنل پرابلم ہے. شاید ایک بیٹل بٹوین بیوروکریسی اور پی آر آئی سسٹم ہے کہ ہم فنکشنز پہلے ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر بہت طویل عرصے رک کے فنکشنریز ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ بھی آدھے کرتے ہیں، فنڈس دیکھتے ہیں کب ٹرانسفر کریں. یہ ایک چیلنج ہے. تو دس از دا بگیسٹ چیلنج فار امپاورمنٹ آف پی آر آئیز. دیکھیے، ایک امپاورمنٹ کاغذ میں ہوتی ہے کہ آج کے بعد ایک ڈی ڈی سی یا بی ڈی سی ممبر یا کارپوریٹر یا میئر کے پاس یا کارپوریشن کے پاس یہ محکمے ہیں، یہ اختیارات ہیں. لیکن اس کے بعد ان کو اسینشلی پریکٹیکلی امپاور کیسے کرنا ہے، دیٹ از این ایڈمنسٹریٹو پروسیس. اس ایڈمنسٹریٹو پروسیس میں تھنگس کوڈ بی بیٹر پیسڈ، میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ویسے تو یوتھ لیڈر لوگوں کا ایک جو گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں ایک سوال ہے، مختلف ایڈوائزریز ہے، مختلف، جس طرح حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، الیکشن کمیشن آف انڈیا جو انہوں نے بولا کہ ہم 25 لاکھ یا اس طرح قسم کا، کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اس قسم کے بیانات یا اس کی ایڈوائزری سے پرووکیشن ہی لگتی ہے لوگوں میں، یا تشویش پایا جاتا ہے؟ تو اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ چیف الیکٹورل آفیسر نے کہا تھا یہ جے این کے جو ہیں کہ 25 لاکھ ووٹر ایڈ ہوں گے، اینڈ اینی بڈی، انہوں نے کہا تھا آرڈینریلی لیونگ ان جے این کے. جو ان نے کہا وہ بہت ویگ ہے، جو کلیریفیکیشن آئی وہ بھی ویگ ہے. اس میں جابس اور لینڈس کا کہا گیا دیٹ ڈومیسائل از ریکوائرڈ. الیکٹورل انرولمنٹ کا وہاں پہ نہیں لکھا ہے. یو ہیو ٹو بی ویری آنیسٹ، یا تو میرے سمجھ میں کلیریفیکیشن نہیں آئی یا تو میں بے وقوف ہوں. اس کی کلیریفیکیشن، دا اسٹیٹمنٹ میڈ بائی دا چیف الیکٹورل آفیسر واز ویگ، ایمبیگوس تھا. اس کی جو کلیریفیکیشن آئی وہ بھی ایکولی ویگ اور ایمبیگوس تھی. یہ ایک ڈیکیڈل گروتھ ہوتا ہے سینسس کا. اتنا تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ 2011 میں اتنے تھے، اب 2022 میں کتنے برتھس، کتنے ڈیتھس ہوئے ہوں گے، اور کتنے لوگ
18 سال کی عمر کے تھریش ہولڈ کو کراس کیا ہوگا، ان کی انرولمنٹ کا مسئلہ. انڈر نو میتھمیٹیکل کیلکولس اکویشن کین دیٹ نمبر بی 25 lakhs. وہ 25 لاکھ کا فگر پھر کہاں سے لایا گیا؟ اب اگر دیکھیے 25 لاکھ کا فگر صرف کسی ایک نے بول دیا، پریمپٹ کر دیا، ازیوم کر دیا. سیاسی تنظیمیں اور سیاستدان بھی ہیں پورے ملک میں جن نے وہ سیلیبریٹ کیا، دیکھیے جی 25 لاکھ لوڈ ایڈ ہو گئے. اگر ان نے غلط کہا یا ہم نے غلط سمجھا تو ان نے اس بیان کو سیلیبریٹ کیوں کیا؟ یہ اس میں آئی ہوپ دیر از اے مور کرسٹل کلیئر کلیریفیکیشن ہے، وہ ویگ ہے. آرڈینریلی لیونگ، سوال تو اہم یہ ہے، کیا ایک ووٹر کو جموں اور کشمیر کا ووٹر انرول کرنے کے لیے ڈز ہی ریکوائر ڈومیسائل؟ کوشچن بڑا سمپل ہے، لمیٹڈ ہے، اس میں کوئی ایمبیگوٹی کا یہ نہیں ہے. دیٹ از دا کوشچن وی شوڈ آسک. اس پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آل پارٹی میٹنگ کی کال کی تھی تو اپنی پارٹی باہر رہی، جبکہ یہ سب کا ایک ایشو تھا، ہر ایک کا. باہر کیوں رہی؟ دیکھیے میں آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ دا انویٹیشن اور دا ڈیسیجن. یہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ان نے پارٹی لیڈرشپ جو سینئر ان کے ساتھ مشورہ کر کے ایک ڈیسیجن لیا ہوگا. لیکن دیکھیے یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، نہ جانا بھی ضروری نہیں ہے اور جانا بھی ضروری نہیں ہے. یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ مورل کمپس اور ٹرپیٹیوڈ یا ایک اخلاقی حق یا ایک جو میں کا مورل رائٹ ہر ایک مصیبت کے ساتھ لڑنے کا کوئی علم پی ایچ ڈی کے پاس ہے. اٹ از ناٹ نیسسری کہ ہمیں اس تھریش ہولڈ پہ ہمیشہ جانا ہو یہ پروو کرنے کے لیے دیٹ وی آر سنسیئر ود دا پیپل، اسپیشلی جو ان کی اپنی کانٹرڈکشن ہے. پہلے تو آپس میں جو ان کے مسئلے ہیں، پرسوں والی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے خلاف جی جنگل بنائے جاتے ہیں اس لیے ہم ناراض ہیں. کسی نے گانا بنایا ان کے خلاف، بڑی بدتمیزی کی ہے. تو کبھی کہتے ہیں ہمارے خلاف جی بیان دیے جاتے ہیں، پوسٹر بنائے جاتے ہیں. مجھے پوسٹر جنگلن ہوں ہاتک گۄڈٕ کٔرِن تِم پانہٕ ؤنۍ خانہٕ جنگی بنٛد. اگر وۄنۍ ترٛیٚیمِس نفرس دعوت چھِ دِنۍ، أکِس ہمسایس چھِ وَنُن آپ بھی آؤ جی، ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ مسئلہ حل کرنے. پہلے تو آپ جو خانہ جنگی پی این سی اور پی ڈی پی میں پی ایچ ڈی میں اٹھے اس کو ختم کریں. بٹ ہم کیوں نہیں گئے، کیوں گئے، کیا گئے، دس از ڈیسیجن ٹیکن جنید بائی صاحب، دی ایک لیڈرشپ. آخر پر ہٹ کے سوال ہے کہ بشت میئر شہری سری نگر جو جس کو ہم سمارٹ سٹی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو کہاں پہنچے آپ؟ کیونکہ آپ کے پاس یہ ہوگا جو جس طرح آپ نے کل کہا ہے کہ بہت کچھ عالم باقی ہے، تو کہاں تک پہنچ گیا شہری سری نگر؟ دیکھیے شہر سری نگر میں لیگسی ایشوز ہیں، انفراسٹرکچرل ایشوز ہیں. ایک شہر ترقی تبھی کر سکتا ہے جب وہ ایک 10-20 سال کے پلان کے راستے پہ گامزن ہو. شہر میں ری ایکٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ شہر کبھی آباد ہی نہیں ہو سکتا. آپ اس میں کروڑوں پیسہ لگائیں، اربوں پیسہ لگائیں. ہماری ایک بدقسمتی رہی ہے، شہر میں جو قیادت ملی ہے پچھلے 30-40 سال سے ایک بہت میڈیوکر لیڈرشپ ملی ہے. آپ بلدیاتی جو ضلع ہیں ان کی طرف دیکھیے، اگر کوانٹم آف ورک 100 تھا، اگر وہاں کا ایم ایل اے 100 ڈیلیور نہیں کر سکتا، اس نے 30-40 تو ڈیلیور کیا. ان کو کرنا پڑا کیونکہ وہاں 30,000 ووٹ 40,000 ووٹ لے کے ایم ایل اے بنتا ہے. ایک کمپلشن بھی ہے، یو ہیو ٹو ڈیلیور. ہمارے ایم ایل اے 3,000 سے بھی بنے ہیں، 4,000 سے بھی بنے ہیں، 2,200 سے بھی بنے ہیں، ایک بار 550 سے بھی بنا ہے ایم ایل اے سری نگر میں، اور پھر منسٹر بھی ماشاء اللہ رہے. ایک پلاننگ ڈیفیسٹ جو سری نگر میں رہا ہے، ایک 40-50 سال کا پلاننگ ڈیفیسٹ ہے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ڈرینیج 530 کلومیٹر ہے اور بنانی باقی کتنی ہے؟ 1,800 کلومیٹر. اگر یہ 1,800 کلومیٹر ایک پلان کے تحت ہر سال 200 کلومیٹر 100 کلومیٹر بنے ہوتے، ابھی 1,800 نہ رہے ہوتے. پہلی بار سری نگر میں 40 سال میں اس سال ڈرینیج ماسٹر پلان تیار ہونے والا ہے کہ ہم کیسے بنائیں، ریویو کیسے کریں، فیزز میں پرائیورٹائز کیسے کریں.
ایسی بات میں آپ کو سڑکوں کی بتا دوں گا. آج سڑکوں کا بہت اہم ایشو ہے. 2100 قریباً 2100 جو لینز بائی لینس ہیں ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہیں. ان 2100 کلومیٹر لین بائی لینس میں 75% of that 2100 kilometer has not been macadamized for the last 20 years. 20 سال. 20 سال کی میکڈمائزیشن آپ ایک سیزن میں کر نہیں سکتے. پھر آپ کو اسٹیٹ کا 40% بجٹ لینس اور بائی لینس میں لگانا. تو اگر یہ فریکوینٹلی یہاں کے چیلنجز میٹ ہوئے ہوتے, ماسٹر پلان ٹائم پہ آیا ہوتا, ڈرینیج ماسٹر پلان بنا ہوتا, ایک انفارمڈ لیڈرشپ ہوتی جن کا ایکسپوجر ہوتا, جن نے کچھ دنیا نہیں کم از کم ملک پورا دیکھا ہوتا, کمپیریٹیو پرسپیکٹیو ہوتا, تو شاید یہ نہیں ہوتا. لیکن بہت حد تک اگر آپ کوانٹم آف ورک دیکھیں گے, مائی اسٹائل آف ورکنگ از ڈفرینٹ. یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ایڈ جاری کروں اپنا کہ اتنے کام ہوئے, کمپیئر کروں پیچھے کتنا ہوا تھا. آپ کسی بھی بیرومیٹر اور بینچ مارک میں, میونسپل کارپوریشن کی بات کروں گا, کمپیئر کیجئے ڈلیوری کو پچھلے 3-4 کارپوریشنز کے ساتھ, ان کو مجموعی طور بھی اکٹھا کیجیے. وی ہیو آؤٹ پرفارمڈ دیم. ہم نے ایس ایم سی کی کیپیسٹیز انکریز کی ہیں. ایس ایم سی از اے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن. یہاں پہ بہت پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹیکس ہیں. وہ ایک کشمیری میں کہاوت ہے نا, اگر پوشے میں تو زنگن زندے. دیر آر فورسز وچ وانٹ ٹو ڈیفیم ایس ایم سی ایٹ کانسٹنٹ انٹرولس, اور کچھ دیر آر فیکٹرز ہو ڈو دیٹ, اور وہ ایکسپیکٹڈ بات ہے. آئی ہیو اے تھک اسکن دیٹ ڈزنٹ گیٹ ٹو می. میں نے اپنی رسپانسبلٹی بہت ایمانداری سے, فل کنوکشن اینڈ آنیسٹی کے ساتھ نبھائی ہے. ہیو آئی ڈن گڈ اور ناٹ, آئی ایم ٹوورڈز دا اینڈ آف مائی ٹرم. وہ لوگ جج کریں گے, اینڈ آئی ایم ویری شیور دیٹ دا پیپل آف سری نگر ول جج می کائنڈلی آنے والے ٹائم میں, اینڈ جج دس کارپوریشن کائنڈلی. جہاں تک اسمارٹ سٹی کی بات ہے, اسمارٹ سٹی کوئی میجک وانڈ نہیں ہے کہ آج ہم اسمارٹ سٹی بن گئے, ایک سوئچ دب گیا اور دوسرے دن ہم لنڈن اور نیو یارک بن گئے. اسمارٹ سٹی کا رول صرف انفراسٹرکچرل نہیں ہے. اسمارٹ سٹی کا رول ہے ایک شہر کی پلاننگ, ڈلیوری آف پبلک سروسز. اس میں ٹیکنالوجیکل انٹرونشنس ہو, جیسے ICCC بنا ہے بیمنا میں, ون آف دا بیسٹ ان دا کنٹری, کہ مانیٹرنگ آف واٹر سپلائی ٹیکنالوجیکلی ہو, پاور سپلائی ٹیکنالوجیکلی ہو, اسمارٹ ٹریفک لائٹس ہو, CCTVs ہوں, اسکاڈا سسٹم پہ اپلوڈڈ ہو, سینٹرل کمانڈ ہو. انفراسٹرکچرل پروجیکٹس میں بھی اسمارٹ سٹی. میں اسمارٹ سٹی ڈزنٹ کم انڈر مائی پرفیو. آئی ہیو این ایڈوائزری رول ان اسمارٹ سٹی. وہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کا بھی ایز ممبر پارلیمنٹ. لیکن یہ کہنا ایک بڑا ہی اٹ ول بی اے ویری پیٹی تھنگ ٹو ڈو, یہ کہنا کہ کام نہیں ہو رہا. تو کام بالکل ہو رہا ہے, ویسا کام ہو رہا ہے. میں وثوق کے ساتھ کہوں گا کہ مجموعی طور اتنا کام ہوا ہے جتنا MLA نے سری نگر میں نہیں کیا. معمولی بارشوں سے معمولی بارش ہوتی ہے تو پورا شہر ڈوب جاتا ہے. وہ ڈرینیج سسٹم جس طرح آپ نے کہا ہے, تو کیا حل ہے پھر اس میں؟ دیکھیے 2 حل ہیں. ایک میکینیکل ہے, ہم نے JTFRP میں 59 ڈیواٹرنگ اسٹیشنز بنائے ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ. اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ اربن فلڈنگ کا وہ صورتحال ہو, یا گاڈ فاربڈ 2014 کی صورتحال ہو, we have one of the best dewatering capacities now in the entire continent. I can say that with guarantee. سری نگر میں نیچرل ڈرینیج نہیں ہے. سری نگر از لائک اے بول. اس میں ڈرینیج ہیز ٹو بی مین میڈ. اٹ ہیز ٹو بی گریویٹیشنل ڈرینیج نہیں ہو سکتی. اب ڈیواٹرنگ تو ہم نے میکینیکل کیپیسٹی انڈر ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ تھرو ایرا وی ڈن اٹ. پھر لیٹرل نیٹورکس آف ڈرینیج ہے. ایک نظام ہوتا ہے اسلم صاحب, پوری دنیا میں ایک نظام ہے کہ ایک کالونی بنتی ہے, پہلے سڑک بنتی ہے, پھر سڑک میں ڈرین بنتی ہے, پھر اس میں پائپ ڈالی جاتی ہے, پھر پول لگتے ہیں, پھر تار لگتی ہے, پھر میکڈمائزیشن ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں اب یہ کالونی بن گئی, اب آپ یہاں جاتے ہیں. کشمیر میں 30 سال 40 سال کیا ہوا, پہلے کالونی بنی کہیں پیڈی لینڈ میں, جو شہر سے 2 فٹ کی سطح کے نیچے ہے. اور جب کالونی بنی, کالونائزرز نے ایلیگلی وہ کالونی بنائی, آباد کی, ایک پورا شہر کا نیا ایک حصہ آباد ہوا. اس کے بعد وہ لوگ آپ کے پاس آئے, بولا ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے, ہمارے پاس ڈرین نہیں ہے, سڑک بھی نہیں ہے. دین دا گورنمنٹ یوز ٹو ریئیکٹ, اور پھر ریئیکٹیو اربن گروتھ کو ریئیکٹ کرتے تھے. گورنمنٹ in terms of urbanization should always preempt urban growth. We should outline as per the master plan کہ پہلے ہمیں اس
اس ایریا میں انفراسٹرکچر بنانے تو پھر آباد کرو. ہمارے یہاں پہلے آباد ہوتا ہے پھر ہم انفراسٹرکچر بناتے ہیں. دیٹ از اے بگ چیلنج. ڈرینیج کا اسپیسیفکلی یور کوشچن, میں نے آپ کو کہا 532 کلومیٹر ڈرینیج نیٹ ورک ہے. 2014 کے سیلاب کے بعد موسٹ آف دا ڈرینیج نیٹ ورک بیکیم ڈیفانکٹ, گاٹ سلٹڈ. وی آر اسٹارٹنگ ٹو کلین اٹ ناؤ. لیکن ایگزسٹنگ ڈرینیج نیٹ ورک کو ہم جتنا بھی اپ گریڈ کریں کیا کریں, ول ناٹ ہیلپ. ہمارا قریب 1500 سے 1800 کلومیٹرز کا ڈرین نیا بن رہا ہے. آپ شہر کے لمٹس دیکھیے. شہر پہلے اتنا ہوتا تھا 500 کلومیٹر کی ڈرین ہوتی تھی, اب اتنا ہو گیا. یہ 500 کلومیٹر ہیلپ نہیں کریں گے. آپ اپنا HMT, پارمپورہ, تل ملورہ, یہاں سے آپ کا شہر گاندربل تک چلا گیا, وہاں سے فقیر گجری تک چلا گیا. یہ 1500 سے 1800 کلومیٹر کی ڈرینس ہمیں نہیں بنانی. ان ڈرینس کو بنانے کے لیے ایک ماسٹر پلان پہلی بار سری نگر شہر میں بن رہا ہے. اس کا فرسٹ کوہارٹ بن گیا. جب یہ ماسٹر پلان بنے گا, وی ول اپروچ دا گورنمنٹ اور کہیں گے کہ اس میں جی اتنا پیسہ لگتا ہے. وی نو اٹ کانٹ بی ڈن ان اے ایئر. اس میں فیزز میں ہم اگلے 6 سال میں, 7 سال میں, 10 سال میں ان فیزز میں یہ چاہتے ہیں کہ سری نگر کا ڈرینیج نیٹ ورک مکمل بنے, سائنٹیفک بنے. دیٹ از وہ از ریچنگ اٹس ایک کنکلوژن. امپورٹنٹ سوال رہا آج تک جو شہر سری نگر کے حوالے سے, انکروچمنٹ کے حوالے سے, کہاں تک آپ اس پہ کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے, میں وثوق کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں. ہماری جو انفورسمنٹ ہے, انفورسمنٹ میرا ڈومین نہیں ہے. میرے ساتھیوں کو بھی شاید سمجھنا پڑے گا, مجھے بھی ایک میں نے بہت بار بولا ہے یہ کہنا کہ انفورسمنٹ ایک پولیٹیکل باڈی یا ریپرزنٹیٹیو کا ڈومین ہے. یہ ویسا ہی کہنا ہے کہ IPC کیسے امپلیمنٹ ہوگا, لا اینڈ آرڈر کیسے امپلیمنٹ ہوگا, ایک منسٹر یا MLA ڈیسائڈ کرے گا. یہ اسٹیبلشڈ پروسیس ہے انڈر JNK میونسپل کارپوریشن ایکٹ کہ کمشنر SMC ان کی انفورسمنٹ ٹیم انفورسمنٹ کیسے کرے. آئی ہیو نیور انٹرفیئر, میری کوئی مداخلت نہ, میری مداخلت رہی ہے کہ یہ کریں یا یہ نہ کریں. میری مداخلت نہیں رہی ہے. اٹ از اگینسٹ مائی سینس آف اسٹیچوٹری پروپرائٹی. ہماری انفورسمنٹ میں ایک بدقسمتی یہ رہی ہے, جو لوگ ملوث ہوتے ہیں اس چیز میں, اس بدماشی میں ملوث ہوتے ہیں, جب قدغن لگائی جاتی ہے ان کا پہلا ریکورس ہوتا ہے وہ انہی افسروں کو بدنام کرتے ہیں جن نے قدغن لگائی. کہتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہے. اگر ان کا ناجائز کام ہوا تو پھر وہ بے ایمان نہیں تھے, پھر ایماندار تھے. میں آپ کو وتھ فل اتھارٹی بولتا ہوں, انفورسمنٹ کا جواب کمشنر صاحب دیں گے, بٹ آئی ول ٹیل یو وتھ فل اتھارٹی سری نگر شہر میں اسٹرکٹیسٹ پاسبل انفورسمنٹ چل رہی ہے. اس حد تک کہ اب جو لوگ ہمیں کہتے تھے انفورسمنٹ میں لیکسٹی ہے, وہی کہتے ہیں آپ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, کچھ کہیں بننے نہیں دیا جا رہا ہے. بٹ فار اے سٹی دس بگ, یہ سمجھنا کہ کہیں پہ کوئی جا کے ایک تصویر دکان کی نہ اٹھا سکے. یو کانٹ کیپ اے پرسن ایٹ ایوری چوک, ایوری لین. اگر کہیں پہ کمپلسٹی لگتی ہے اسٹاف کی, سسپینشنس ہوتے ہیں. 6 وارڈ آفسر سسپینڈ ہوئے ہیں ابھی لاسٹ ویک. ہیومنلی اگر کہیں پہ کمپلسٹی ہوگی وہ پنش کی جائے گی. اگر انیڈورٹنٹ ایرر ہوگا اس کو ریکٹیفائی کیا جائے گا. انکروچمنٹس کا جہاں تک مسئلہ ہے, گورنمنٹ لینڈ پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے, وقف کے لینڈ پہ. ابھی ڈاکٹر درخشاند رابی جی نے, شی ہیز ریٹن اے لیٹر ٹو می فارملی, کہ وقف کی جنازہ گاہوں پہ انکروچمنٹ ہوئی ہے اور انہی روایتی سیاستدانوں نے کی. ممبر کے سامنے دکان بنائیں, جہاں پہ نماز پڑھی جاتی تھی وہاں پہ دکان بنائیں جناز گاہ پہ. SMC از کمیٹیڈ ٹو ریموو دیز انکروچمنٹس, بٹ ہمارا ایک ڈیفائنڈ لیگل پروسیس ہے. ہم اس لیگل پروسیس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. دین دا کورٹس پل اس اپ. مجھے پورا یقین ہے اپنے افسروں پہ بھی, جو فیلڈ سٹاف پہ بھی ہے, کہ وہ ایک آنیسٹ سنسیئر ایفرٹ اور جاب کر رہے ہیں. اور میری لوگوں سے بھی گزارش ہے, اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی کسی چیز پہ ایکٹ نہیں کیا گیا, کوئی وائلیشن ہے, الیگیلٹی ہے, آپ یہ پریزیوم مت کیجئے کہ اس میں کمپلسٹی یا انوالومنٹ ہے. یہ آپ کا شہر ہے, ایز رسپانسبل سٹیزنس آپ اس کو آفیشیلی فلیگ کیجیے. آفیشیلی فلیگ کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے اس پہ ایکشن نہیں ہوگی, پھر میونسپل کارپوریشن ذمہ دار ہے. بٹ یہ پریزیوم مت کیجیے کہ کمپلسٹی ہوگی. کوئی اسکوپ فار کرپشن نہیں ہے, کوئی اسکوپ فار مس اپروپریشن نہیں ہے. یہ میسیج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, بوتھ امنگسٹ دا آفیسرس اینڈ دا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز, کہ ہمیں ایک نا امید سری نگر کے شہری کو امید دینی ہے اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے. بٹ
جس نے کیچڑ اچھالنی ہے وہ تو اچھالے گا. اس میں that should not divert us or distract us from the larger ماسٹر cause. پلان ماسٹر پلان کے حوالے سے آپ نے وہ پبلک ڈومین میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہے شہری سری نگر کا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی نیا بن رہا ہے تو اس کو پبلک ڈومین میں کیونکہ ضروری ڈالنا ہے تو وہ کب تک؟ نہیں، میں ڈرینیج ماسٹر پلان کی بات کر رہا ہوں. جو ماسٹر پلان ہے شہر کیسا دکھے کیا، وہ ایگزسٹنگ ابھی ہے، ان ووگ ہے. اس کا 3 سال کے بعد ریویو ہوتا ہے. میرا ماننا ہے کہ وہ بذاتی طور ہی ماسٹر پلان فراڈ ہے. وہ شہر کی ریالٹیز کو ریفلیکٹ نہیں کرتا ہے کہ کمرشل نیڈز کیا ہیں، ہماری ریزیڈینشیل نیڈز کیا ہیں، ہماری ریٹیل اکانومی کی نیڈز کیا ہیں. شہر میں صرف ریزیڈینشیل ایلیمنٹ نہیں ہوتا، صرف پریزرویشن اور کنزرویشنل ایلیمنٹ نہیں ہوتا. ہم ٹورسٹ سٹی ہیں، ہمارا ایک وہ ایلیمنٹ بھی ہے. وی ہیو ٹو بی اے ڈائنمک ٹورسٹ سٹی. ٹورسٹ انفراسٹرکچر بھی ہمیں کریٹ کرنا ہے. اگر آپ اس ماسٹر پلان کو دیکھیں تو ہم فخر سے کہتے ہیں کہ سال جی کروڑ ٹورسٹ آئے. جن ہوٹلز میں وہ سب اکاموڈیٹ یہاں ہوتے ہیں، میجورٹی آف دیم آر، اگر اس ماسٹر پلان کو دیکھیں وہ تو ان وائلیشن آف ماسٹر پلان بنے. تو اگر ایک ماس وائلیشن ہو رہی ہے کسی ماسٹر پلان کی، پھر ایک سوال آتا ہے کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ماسٹر پلان پریگمیٹک ہے کہ نہیں ہے. میں نے آنریبل ایل جی صاحب سے بھی یہ بات کی ہے، چیف سیکرٹری صاحب اور میں نے بھی اس کو ڈسکس کیا ہے. میرا اس پہ اوپینین ہے وی نیڈ اے نیو ماسٹر پلان. ہمارا ماسٹر پلان ایک عالمی سطح پہ ہم ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ کریں. ہمارا ماسٹر پلان کوئی ایسی فرم بنائے جن نے کم سے کم شہر ایک دنیا کے 50-60-100 شہر ڈیزائن کیے ہوں. ایک کمپیریٹیو پرسپیکٹیو آئے کہ ٹورسٹ سٹی کیسی ہونی چاہیے، اور آنے والے 30 سال کا، 40 سال کا، 50 سال کا ماسٹر پلان بنے. میں نے یہ گزارش ایل جی صاحب سے بھی کی. آخر پر یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، ایڈمنسٹریشن ایل جی ایڈمنسٹریشن اور آپ کو پولیٹیکل سسٹم میں کتنا فرق لگ رہا ہے آپ کو مختصر؟ دیکھیے، پولیٹیکل سسٹم کو آپ کمپیئر کر نہیں سکتے نان پولیٹیکل سسٹم سے. نان پولیٹیکل سسٹم آپریٹس تھرو بیوروکریسی. پولیٹیکل سسٹم آلسو آپریٹس تھرو بیوروکریسی، مگر اس میں ایک سپروائزری، پالیسی، پلاننگ، لیجسلیٹو رول عوامی نمائندوں کا ہوتا ہے. اس میں کمپیئر آپ کر نہیں سکتے. میں نے جو ہمارے آنریبل ایل جی صاحب ہے، جو ان کا ورکنگ سٹائل ہے، بہت ہینڈس آن ورکنگ سٹائل ہے. ان کا ورکنگ سٹائل وہ روایتی نہیں ہے، ٹریڈیشنل نہیں ہے کہ ایز اے ٹائٹولر ہیڈ ہو. ہی از ورکنگ ایز اے ایگزیکٹو، ہیڈ ایگزیکٹو آف دس گورنمنٹ. ابھی میں آپ کو اپنا بتا دوں، وہ ان ڈیٹیلز میں جاتے ہیں ہاؤسنگ کے یا اربن ڈیولپمنٹ کے، جن میں عام طور ہم نے دیکھا نہیں ہے. گورنرز کو ہی نہیں، چیف منسٹرز کو بھی نہیں دیکھا جاتے ہوئے. میرے دل اور دماغ میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں یہ کسی مقصد کی وجہ، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس ٹو پلیز اینی بڈی، اور مجھے پتہ ہے اس پہ بھی برک بیٹس ہی آئیں گے میری طرف. میرے دل اور دماغ میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنہا صاحب بہت ویل انٹینشنڈ ہیں. ہی ہیز دس ڈیپ ڈیزائر ان ہز ہارٹ ٹو ٹرانسفارم جے اینڈ کے. انفراسٹرکچرلی یہاں کے سسٹمز کو ریفارم کیا جائے، اس اسٹیٹ کو ایک سیلف سسٹیننگ اسٹیٹ بنایا جائے. اس کی جو اکنامک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں، میکینزمس ہیں، ان کو ریفارم کیا جائے، ٹرانسپیرنسی لائی جائے، اربنائزیشن ہو، رورل ڈیولپمنٹ ہو، ہیلتھ سیکٹر ہمارا جو ایک نگلیکٹڈ سیکٹر ہے وہ اپ گریڈ ہو. ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس اور ایجوکیشن پہ ان کا ایک اپنا پیشن ہے. ہی کمز فرام اے ویری رچ illustrious ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ. آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ان کی نیت پہ، ان کی صلاحیتوں پہ، ان کے ورکنگ سٹائل پہ آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آئی ووڈ بی ڈس آنیسٹ اف آئی کویسچن اٹ. میں نے وہ خود دیکھا ہے. بٹ a non-political system can never be a lasting alternative to a political system. We live in a beautiful democratic country. On the floor of the parliament ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ یہاں پہ ریاست بھی بحال ہوگی، جمہوری نظام بھی بنے گا، اس کو بھی واپس انسٹال کیا جائے گا، ڈیموکریٹک پروسیس ہوگا، الیکشن ہوں گے. اور امید یہ ہے کہ وہ جلد سے جلد ہو. اور وہ اس لیے نہیں ہے
آپ چھوڑ دیجئے یہ بات کہ یہ سسٹم ٹھیک ہے، اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں دس از اے کویشچن، دس از اے مچ لارجر کویشچن. جمہوریت کا سوال ہے. میں نے آپ کو کہا نا، اگر ایک نااہل ناقابل جمہوری سرکار بھی ہو، وہ سرکار لوگوں کی ہوتی ہے، اس کا انتخاب عام آدمی کرتا ہے. اور دا آئیڈیا آف انڈیا از دیٹ، ہمارے ملک کا، ہماری کانسٹیٹیوشن کا، دا آئیڈیا آف دا ریپبلک آف انڈیا از کہ جو ایک عام آدمی ہے، وہ غریب ہو امیر ہو، اس کاسٹ کریڈ ریلیجن کچھ بھی ہو، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی سرداری خود کرے. ہاں جنید صاحب، کے این ایس کے ساتھ بہت بہت بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.